चिल्लाता है क्योंकि एक्सपोज होता ना वो, इसलिए चिल्लाएगा, दर्द होता उसको। हाँ, इस मुल्क के किसी आदमी का नाम लेता हूं मेरे अलावा, क्यों नाम लेता मेरा? इसलिए नाम लेता है क्योंकि मैं पूरी सच्चाई आपके सामने रख देता हूं। ये गलत रिवायत है क्योंकि अम्र और उनके बेटे ये मस्जिद नबी मस्जिद नबी की तामीर थे ही क्या? सामने आ रहे हैं और उनके कंधे पे यजीद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नती के कंधे पर जहन्नमी सवार है। लेकिन उसी रवायत के शुरू में क्या है, उसकी हिम्मत नहीं की पढ़ के सुना दे, मैं आपको पढ़ के सुना। जिस रवायत में है कि अली रज़ी अल्लाह ने ये जवाब दिया, उसके शुरू में क्या है? नबी की तरफ ये बात पहुंचते हुए कि सहाबी नहीं मारेंगे। कौन मारेगा? बागी गिरोह, मतलब बागी गिरोह सहाबा हो ही नहीं सकते। बुखारी की जो हदीस है, हदीस अम्मार, उस हदीस को मुआविया रज़ी अल्लाह के गिरोह पर फिट करने की कोई दलील मौजूद नहीं। एक तरफ अली रज़ी अल्लाह अन्हु है और एक तरफ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। उस जमाने में अगर आप होते तो इन दोनों में किसके साथ होते? और तीसरा गिरोह बैठा रहा, किनारा कश रहा, तो किसी का साथ नहीं दिया। करीब फितरे होंगे, उसमें अलकाइद बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा। इन तमाम सहाबा ने किताल में, लड़ाई में हिस्सा लिया ही नहीं। ला मा अली वला मा मुआविया। जिंदगी भर अपने आप को उनका दुश्मन कहता था। हाँ? खुद अली रज़ी अल्लाह का कातिल कौन है मालूम है आप लोगों को? वो अली रज़ी अल्लाह के बारे में क्या क्या कहता, क्या मुखालिफ था? कभी मुखालिफ में खड़ा हुआ वो? तो जब अपना आदमी अली रज़ी अल्लाह को मार सकता है, जो अपना बोलता हो, तो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह को शहीद करने में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हसन रज़ी अल्लाह को जहर किसने दिया? एक दुश्मन आदमी था, बाहर का था, वही आदमी, वही लोग थे जो कहते थे हम आपके साथ हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह को किसने शहीद किया? जो कहते थे आओ हमारे पास, हम आपका साथ देते, उन्हीं लोगों ने मारा। ये तो पूरी तारीख है और आप ताज्जुब करते नहीं, वो अपना आदमी कैसे मार सकता है? अपने ग्रुप का आदमी कैसे मार सकता है? भाई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हीं के ग्रुप के आदमी ने शहीद किया, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हीं के ग्रुप के आदमी ने जहर दिया, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हीं के ग्रुप का दावा करने वाले ने कुछ बुला के शहीद किया। तो अगर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हीं के ग्रुप का कोई आदमी शहीद कर दे तो उसमें ताज्जुब की क्या कौन सी बात है? किस बुनियाद पर? ये पूरा सिलसिला हमारे सामने मौजूद है। इस तरफ के जो बड़े बड़े लोग हैं, इन बड़े बड़े लोगों पर कातिलाना हमले उसी के ग्रुप के लोगों ने किए। किस बुनियाद पर? शर्म नहीं आती है कहते हुए कि अपने ग्रुप का आदमी कैसे मार सकता है? हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में कोई एक मिसाल बताया कि उनके किसी फौजी को उन्हीं के किसी आदमी ने मारा हो, सही सनद से। एक ये दावा है कुछ लोगों का कि मरवान ने मारा था, वो भी जंग जमल का मामला था। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का जो मामला था, उनकी किसी एक फौजी के बारे में बताया कि उसने अपने आदमी को मार दिया। इधर तो पूरा सिलसिला मौजूद है, फिर भी शर्म नहीं आती कहते हुए कि अपने आदमी कैसे मार सकता है? तो बहरहाल ये दावा करना कि ये फियतुल बागिया, अल्फियतुल बागिया जो है, बागी गिरोह जो है, ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का गिरोह है। कहना बहुत आसान है लेकिन साबित करना आसान नहीं है। ये बुखारी का हदीस नंबर बताकर बड़ी जल्दी आदमी चिल्ला देगा, बड़ा आसान है। लेकिन ये सवालात चुभने वाले हैं, इसलिए चिल्लाता ना सलामी सलामी है। कोई दूसरे का नाम लेता है तो कहता है कि ऐसे लोगों का नाम मत लो जिसको हमारे गली के कुत्ते भी नहीं जानते। मेरा नाम क्यों लेता भाई? हाँ, मैं तो उससे मुल्क का भी नहीं, उसकी गली का तो दूर की बात है। चिल्लाता है क्योंकि एक्सपोज होता ना वो, इसलिए चिल्लाएगा, दर्द होता उसको। हाँ, इस मुल्क के किसी आदमी का नाम लेता हूं मेरे अलावा, क्यों नाम लेता मेरा? इसलिए नाम लेता है क्योंकि मैं पूरी सच्चाई आपके सामने रख देता हूं, इसलिए बिगड़ाता हूं। बिगड़ाता रहेगा, हमारा तो काम ही, हम रखते रहेंगे सच्चाई। अभी तो हमने किताब लिखी, अब हमने बोलना भी शुरू किया। बहरहाल ये जो अकली दलील थी ना, खुलासा ये है, इन सारी बातों का खुलासा ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के गिरोह के थे, इस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। कुछ लोगों के जहन में एक रवायत घूम रही होगी, आइए उसमें भी बात कर लेते हैं। एक रवायत ये है कि वो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह को कत्ल करने वाले दो लोग अमीर मुआविया के पास आए और दोनों झगड़ा कर रहे थे, हमने मारा, हमने मारा। बिल्कुल बेबुनियाद बोगस रवायत, इसकी कोई समझ सही नहीं, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, ठीक है।
جس کو بھی شوق ہے اس کی سند میں مطالعہ کرنے کا ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, ہمارے آفس میں آ سکتا ہے, ہم اس کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ ہماری کتاب آئے گی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر, تو اس پہ یہ ساری ڈیٹیل ہوگی, تفصیل ہوگی, جیسے یزید کی کتاب ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتاب آنے والی ہے, اس میں اس کی سند پر پوری تفصیل موجود ہوگی. لیکن یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے, ہمارے پاس وقت بہت کم. یہ ایک روایت ضعیف ہے. ایک دوسری روایت ہے چلتے ہوئے, فسمیعت عبداللہ ابن عمرو یقول لأبیہ عمرو, تو میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا. عبداللہ بن عمرو صحابی ہیں, ان کے ابا بھی صحابی ہیں, اور دونوں جنگ میں موجود ہیں. کس کے ساتھ میں ہیں, کس کی طرف ہیں دونوں, کس کی طرف تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نے اپنے ابا سے کیا کہا, قد قتلنا هذا الرجل, ارے ہم نے تو اس آدمی کو مار دیا. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ تو معلوم ہی ہے. قال ایو رجل, ان کے ابا نے کہا کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ قال عمار بن یاسر, کہا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, بیٹا اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہے, دونوں صحابی ہیں. کہتے عمار لفظ کو کیا آپ کو یاد نہیں ہے, ابا کیا آپ کو یاد نہیں ہے, یوم بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد, کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے. فَقُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً, ہم ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے. وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ, اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو اینٹ ڈھو رہے تھے. فَمَرَّ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا. وَأَنْتَ مِمَّنْ حَضَرَ, کہ آپ بھی وہاں پہ تھے. قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, اما انک ستقتلک الفئۃ الباقیہ, کہ اے عمار آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا. وانت اہل الجنہ, اور آپ جنتی ہیں. فدخل عمرو علی معاویہ, یہ سن کر بیٹے نے کیا کہا کہ ابا یاد کیجئے جب ہم لوگ ایک ایک اینٹ لے کے جا رہے تھے, عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹ لے کے جا رہے تھے, تو نبی نے یہ کہا تھا. جب ابا نے یہ سنا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا قتلنا هذا الرجل, کہ ہم نے تو اس آدمی کو مار دیا, یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو. وقد قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما قال, جو کچھ کہا تھا. فقال, تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاموش, انحن قتلناہ, کہ ہم نے ان کو قتل کیا. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں مان رہے کہ ہم نے عمار بن یاسر کو قتل کیا, کہتے ہم نے نہیں قتل کیا. انما قتلہ علی واصحابہ, ارے ان کے قاتل تو وہی علی اور ان کے ساتھی لوگ ہیں. جاؤ بھی حتی القوہ بیننا, وہ ان کو لا کے ہمارے بیچ میں ڈال دیا, وہی ان کے قاتل. یہ پوری روایت بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں تو اعتراف کر رہا ہے شامی گروہ کہ ہم نے مارا ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, اور مستدرک حاکم میں کی جو تلخیص ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی, امام ذہبی رحمہ اللہ تلخیص میں عام طور سے ہر روایت کے نیچے کچھ وضاحت کرتے ہیں. اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں دیکھو آپ, امام ذہبی کہتے ہیں ہوا کما ترا خطأ, یہ روایت غلط ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں غلط ہے. فَأَيْنَ كَانَ عَمْرٌ وَابْنُهُ يَوْمَ بَنَاءِ الْمَسْجِدِ, کہ جب مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس وقت عبداللہ بن عمر ان کے ابا کہاں تھے وہاں پہ. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ روایت میں سین کیا ہے, پورے واقعے کی سین کیا ہے, کہ عبداللہ بن عمر اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں ابا آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. اور باقاعدہ نبی کی حدیث ایک دوسرے کو سنا رہے کہ ہم نے سنا تھا.
جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ باپ بیٹے مسلمان ہی نہیں تھے، وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ جب وہاں پہ تھے ہی نہیں تو کیسے یہ حدیث سنا سکتے، کیسے واقعہ بیان کر سکتے؟ وہی امام زاوی نیچے کہہ رہے ہیں۔ امام زاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا کما ترا ختم فائنہ کا نام نوح یوم بنائی المسجد۔ یہ غلط روایت ہے، کیونکہ عمرو اور ان کے بیٹے یہ مسجد نبی بننے وقت، مسجد نبی کی تعمیر وقت تھے ہی کہاں؟ یہ ایسے اوٹ پٹانگ واقعات بہت لوگ بیان کرتے ہیں، وہ روایت ہے نا۔ ایک بہت بڑے پیر نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے امیر معاویہ آ رہے ہیں اور ان کے کندھے پہ یزید ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی کے کندھے پر جہنمی سوار ہے۔ اب اس بیوقوف کو کون بتائے کہ نبی کے زمانے میں یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کندھے پہ کہاں سے بیٹھ جائے گا؟ ہاں، تو یہ بے ہوش آدمی کندھے پہ بٹھا رہا ہے نبی کے دور میں یزید کو، اور جہنمی بلوا رہا ہے اللہ کے نبی سے۔ یہ لوگ کیا کیا نہیں کر سکتے؟ محرم کی مجلسیں لگی ہوئی ہے، ہمارے ممبئی میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک بندہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے وہ بھی مستدرک حاکم میں، اسی حاکم میں یہ روایت ہے، اور وہاں بھی امام زاوی نے نیچے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھل دیا گیا کھانے کے لیے، وہ پھل جب کھائے تو آپ کے جسم میں ایک خاص قوت پیدا ہوئی، اور جب نیچے آئے تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم مستری کی، اس کے نتیجے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، یعنی فاطمہ جنت کا تحفہ۔ کتنا مطلب بیٹھے ہوئے سارے بیوقوف تالیاں بجا رہے ہیں، مطلب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کتنا اچھا واقعہ۔ ابھی لوگ اس بقرے کی بھی پوچھے کہ جب معراج میں گئے تھے تو اس وقت تو اما خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا میں تھی نہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ کسی کسی کہانی میں بنا رہے ہوئے تو آپ تحقیق نہیں کریں گے تو ایک آدمی کچھ بھی سناتے جائے، ہاں، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سب سے بہتر سند جو ہو سکتی ہے مصنف عبدالرزاق کی، لیکن اس کی بھی تمام طرق آپ جمع کریں گے بظاہر دیکھے گا کہ بالکل صاف روایت ہے، لیکن اس کی بھی ساری سندیں جمع کریں گے اور دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی دعوی سماع ہے کہ باپ بیٹوں کے تعلق سے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتے وہاں۔ تو متن میں بھی مسئلہ اور سند میں بھی مسئلہ ہے، سند میں بھی مسئلہ ہے، سند بھی صاف نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیں تو اب ایک اور بات آپ کو، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم صحیح مان لیں تو اس روایت میں یہ کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے آدمیوں نے مارا، وہ لوگوں نے تسلیم کیا اس کو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے ہیڈ تھے، وہ تو کہہ رہے ہم نے نہیں مارا، وہ کیا کریں، ان کو تو انہی لوگوں نے مارا جو لے کے آئے تھے، مار کے ہمارے بیچ میں ڈال دیا ان کو۔ ایسا تو بہت ہوتا نا، کسی کو قتل کر کے لاش کہیں اور پہ ڈال دو تاکہ قتل کا الزام اس پہ آ جائے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس کو آپ حقیقت پر محمول کیجئے نا۔ لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کیا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا جو آخری لائن ہے نا کہ ہم نے نہیں مارا، انہوں نے مارا جو لے کر آئے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر یہ روایت صحیح مان لیں تو یہ ریئل اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ریئل میں حقیقت میں ہم نے نہیں مارا، وہ جو لے کر آئے تھے انہیں مارا، یعنی ان کا اپنا آدمی نے مارا، ہم نے نہیں مارا۔ لیکن اب بھائی لوگ اس کو توڑ مروڑ کے کیا بولتے ہیں، کہتے نہیں نہیں یہ امیر معاویہ تعویل کر رہے ہیں۔ کیا تعویل کر رہے ہیں؟ یہ یعنی امیر معاویہ مان رہے ہیں کہ ہمارے آدمی نے مارا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اصل میں چونکہ وہ لوگ لے کر آئے تھے اس لیے قاتل وہ ہوئے۔ یہ تعویل کیا امیر معاویہ نے، یہ تعویل کیا امیر معاویہ نے کہ آپ تعویل کر رہے ہو اس کا مطلب۔ کہاں امیر معاویہ نے کہا کہ ہمارے یہ آدمی نے مارا لیکن چونکہ آپ لائے تھے اس لیے قاتل آپ ہوئے؟ تعویل آپ کر رہے ہیں، امیر معاویہ نہیں کر رہے۔ اچھا کچھ لوگ بلکہ یہی بدبخت جو ہے چلاتا رہتا ہے میرا نام لے کے، یہی ایک ویڈیو میں کیا بولتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کیا تو علی نے اس کا کیا جواب دیا۔ علی نے کہا کہ وہ میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ نحن قتلنا عیدا حمزہ لأن اخرجناه، اس کا مطلب ہم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا ہے کیونکہ ہم بھی اس کو لے کر آئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب کبھی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تو شہادت عمار کو حق و باطل کی دلیل کبھی بنائے، اس حدیث کو کبھی کوٹی نہیں کیا، نہ ان کی شہادت سے پہلے نہ شہادت کے بعد، کبھی نہیں انہوں نے اس کو دلیل بنایا۔ بھئی شہادت ہوگی اس کے باوجود بھی جو ہے تحکیم پر راضی، ورنہ وہ روایت فیصلہ کن ہوتی
تو معاملہ تو کلیئر تھا، جیسے آج بھائی آسانی سے کہتا نا بندہ معاملہ کلیئر تھا، ارے تیرے اوپر کلیئر ہے، علی رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ معاملہ کلیئر نہیں تھا؟ تو یہ جو کہتا نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ نحن قتلنا ایضا حمزہ، تو یہ جو بات ہے نا علی رضی کا جواب، یہ میری معلومات کی حد تک تو سند کے ساتھ کہیں نہیں ہے، اس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں، سند والی کتاب میں تو میں اس کو تلاش ہی نہیں کر سکا۔ ہمارے یہ جو جواب جوڑا گیا نا کہ امیر معاویہ تعویل کر رہے ہیں، تو اس تعویل کا یہ جواب دیا، وہ کہتا پھکی دیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ہاں تو علی رضی نے یہ جواب دیا، کہاں ہے بار بار حوالے دیتا بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت، حدیث نمبر اتنا، حدیث نمبر، یہ اس کا پتہ نا حدیث نمبر کہاں ہے؟ ارے کسی حدیث والی سند والی کتاب کا نام بھی تو بتا دے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، کہاں پہ؟ لیکن نہیں، وہ اصل میں ایک کتاب ہے العقد الفرید، یہ ابن عبد البری کی کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 پہ جو یہ پڑھ کے سناتا نا کہ علی رضی نے یہ جواب دیا، لیکن اسی روایت کے شروع میں کیا ہے، اس کی ہمت نہیں کی پڑھ کے سناتے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن شروع میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا یقتلک اصحابی، اے عمار آپ کو میرے صحابہ قتل نہیں کر سکتے، ولیکن تقتلک الفیۃ الباغیہ، لیکن آپ کو باغی گروہ کا طریقہ، میرے صحابہ نہیں ماریں گے آپ کو، ہمت پڑھ کے بتا نا پوری روایت، یہ آخر کا ٹکڑا علی رضی نے یہ جواب دیا، جس روایت میں ہے کہ علی رضی نے یہ جواب دیا، اس کے شروع میں کیا ہے، نبی کی طرف یہ بات محسوس ہوئی کہ صحابی نہیں ماریں گے، کون مارے گا؟ باغی گروہ، مطلب باغی گروہ صحابہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمہاری روایت بولتی ہے، لا یقتلک اصحابی، میرے ساتھی عمار تم کو نہیں مار سکتے، مطلب کون ماریں گے؟ منافقین ماریں گے، منافقین ماریں گے، میرے ساتھی نہیں ماریں گے، یہ پوری حدیث پڑھ کے بتا، لیکن وہ لاسٹ کا ٹکڑا جو علی نے یہ جواب دیا، تو یہ علی رضی کا یہ جواب یہ ثابت نہیں ہے، اگر اس روایت کو آپ صحیح مانتے ہیں نا تو اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں، کیا پرابلم ہے؟ آپ کیوں کو قربت کے الگ معنی پہ لے جاتے ہیں کہ تعویل کیا تھا؟ تعویل تو آپ کر رہے ہیں، تو یہ اس روایت کی حقیقت ہے میرے بھائی، جس کے بلبوتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ کا گروہ اس کا مصداق ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اچھا خلاصہ باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث عمار، اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ کے گروہ پر فٹ کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہ کہاں پہ فٹ ہوگی ابھی میں آگے بتا رہا ہوں کہ باقی گروہ کون سا ہے، آگے میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا نا کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو پورا سچ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہے اور ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ، اس زمانے میں اگر آپ ہوتے تو ان دونوں میں کس کے ساتھ ہوتے؟ ایک طرف علی ہیں، عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ ہیں، حسین رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور کئی صحابہ ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ایک طرف ہیں، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور کچھ صحابہ ہیں، تو ان دونوں میں آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ یہ ایک جذباتی سوال ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہماری آفس میں 2 لوگ آئے تھے ممبئی میں، تو ان سے میں نے یہ کہا، سوال کیا، یہ سب مسئلہ لے کے آئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بالکل فری ہو کے میرے سامنے بتاؤ کس کے ساتھ میں ہوتے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، صاف صاف بتاؤ دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ، اور علی، عمار بن یاسر، حسن، حسین، اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس کے ساتھ ہوتے؟ اور مسکرا کے کہتا ہم علی رضی اللہ کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ہر جذباتی آدمی یہی کہے گا، اگر ہم پوری سچائی نہ دیکھیں تو شاید ہم بھی یہی کہیں۔ پھر میں نے کہا رکو، پھر میں نے کہا کہ یہ پورا سچ نہیں کہ 2 ہی گروہ تھا، اصل میں صحابہ کا 3 گروہ تھا، یہ بندہ تیسرے کو ہائیڈ کر رہا ہے، اس کو ظاہر سامنے لا ہی نہیں رہا، صرف 2 کو دکھا کے بول رہا آپ ان دونوں میں کس کی طرف ہوتے، تیسرے کو بھی ظاہر کرو نا، اس کے بعد سوال کرو آپ کس کے ساتھ ہوتے۔ تو آئیے تیسرے کو میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، تیسرا گروہ کون تھا۔ یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اگر منافقین کے لوگ تو 4 گروہ ہو جائیں گے جنہوں نے عثمان رضی اللہ کو مارا تھا،
یعنی ٹوٹل جو گروپ تھا نا وہ 4 تھا. ایک تھا منافقین کا, 3 صحابہ کا. تو ہم صحابہ میں جو 3 گروہ تھے اس کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے 3 گروہ تھے, اور یہ کوئی میں پہلا شخص نہیں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں 3 گروہ تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت پہلے اس میں لکھا ہے فتاوی وغیرہ میں کہ ان کے الفاظ ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى, کہ جو بہت بڑا فتنہ تھا اس وقت جو لڑائی ہو رہی تھی, كَانَ الصَّحَابَةُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ, صحابہ کے 3 گروہ تھے. فِرْقَةٌ قَاتَلَتْ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ, ایک گروہ نے اس طرف سے قتال کیا, جنگ میں حصہ لیا. وَفِرْقَةٌ قَاتَلَتْ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ, اور دوسرے گروہ نے اس طرف سے قتال کیا. وَفِرْقَةٌ قَعَدَتْ, اور تیسرا گروہ بیٹھا رہا, کنارہ کش رہا, وہ کسی کا ساتھ نہیں دیا. اور وَهُمُ الْأَكْثَرُ, اور کنارہ کشی اختیار کرنے والے گروہ بھی کی تعداد زیادہ تھی. یعنی صحابہ کی اکثریت ان صحابہ کی تھی جو گھروں میں بیٹھے رہے, دونوں میں کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ 3 گروہ تھا, صرف 2 نہیں تھا, 3 تھا. اور یہ جو گروہ تھا جنہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں, کوئی معمولی لوگ نہیں. اور یہ جو گروہ جنہوں نے آپسی لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا, ان کے اس رویے پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. میں ایک حدیث سناؤں, زیادہ وقت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3608. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرا گئی, اور یہ بھی اصل میں قائدین میں سے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. بہت سارے صحابہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. زید بن ثابت, بہت سارے صاحب. بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو لڑنے والے تھے ان کی تعداد, محمد بن سیرین وغیرہ کہتے ہیں کہ اس وقت 10,000 کی تعداد میں صحابہ تھے, لیکن اس لڑائی میں دونوں طرف ملا کے 30 صحابہ بھی نہیں تھے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جتنے صحابہ تھے, معاویہ رضی اللہ کے گروہ میں جتنے صحابہ تھے لڑنے والے, ان سب کو ملائے تو بھی 30 کی تعداد نہیں پڑتی ہے. اور کتنے تھے؟ 10,000. تو باقی کہاں تھے؟ قائدین, کہ ہم لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو انہی میں سے ایک کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ حدیث کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون الفتن القائد فیہا خیر من القائم, کہ قریب فتنے ہوں گے, اس میں القائد بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. یعنی فتنوں کے دور میں جب ٹکراؤ ہو, تصادم ہو, لڑائی ہو, تو جو کنارہ کش ہو جائے, الگ ہو جائے, بیٹھ جائے, وہ سب سے بہتر ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی, اگر کوئی کھڑا ہے اور کوئی بیٹھا ہے, ان دونوں کو آپ کا تقابل کریں گے تو بیٹھنے والا, والقائم فیہا, کوئی چلنے والا, کوئی کھڑا والا, میں رکا ہوا اور ایک آدمی چل رہا, آگے بڑھ رہا, تو جو رک گیا وہ بہتر ہے چلنے والے سے. والماشی فیہا خیر من السائی, جو دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی چل رہا ہے, تو دوڑنے کی بنسبت چلنے والا بہتر ہے. وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ, اور جو جھانکے گا فتنے میں, فتنہ اسے اچک لے گا. یعنی قریب بھی مت جانا. جیسے آگ لگی ہو نا, تو آپ قریب میں جائیں تو لگتے ہیں اس کو, آپ کو لگتے ہیں پھیل کے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسے فتنہ ہے, قریب بھی مت جانا ورنہ اچک لے گا فتنہ تمہیں. یعنی نبی کیا سکھا رہے کہ جب آپسی ٹکراؤ کی بات ہو تو بیٹھے رہنا. اور کہہ رہے ہیں من وجد ملجان او معاذن فلیعوذ بہ, جو بھی کوئی ایسی جگہ پا جائے جہاں اپنے آپ کو بچا سکے وہ اسی جگہ چلا جائے, لیکن لڑائی نہ کرے. اس سلسلے کی بہت ساری روایتیں, کسی روایت میں آتا ہے کہ لکڑی کی تلوار لے لو, کسی روایت میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ. کیوں؟ تاکہ دونوں گروپ میں سے جو لوگ کوئی کمیونیکیشن نہ کر سکے, کیا ہمارا ساتھ دو. جیسا ہوتا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, کوئی کمیونیکیشن نہ ہوتا ہے, بات چیت نہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کہنے جب فتنے ہو تو بھاگ جاؤ, چھپ جاؤ, کہیں پناہ لے لو, تاکہ کوئی بات نہ کر سکے.
کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکے آپ سے، کیا بھائی ہمارا ساتھ دو. تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان صحابہ نے ان لڑائیوں کے وقت کنارہ کشی اختیار کی، کسی کا ساتھ نہیں دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ میں جلد 4 صفحہ 451 پر لکھتے ہیں والذین راوا احادیث القعود فی الفتنہ، کہ فتنے کے وقت آپسی لڑائی کے وقت گھر میں بیٹھے رہنے کی حدیثیں جن صحابہ نے روایت کی ہے والتحذیر منہا، اور جنہوں نے بھی اس فتنے سے ڈرایا ہے، سعد بن ابی وقاص، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، لم یقاتلوا، ان تمام صحابہ نے قتال میں، لڑائی میں حصہ لیا ہی نہیں، لا مع علی ولا مع معاویہ، ان لوگوں نے نہ علی رضی اللہ کا ساتھ دیا نہ معاویہ رضی اللہ کا ساتھ دیا. یہ تیسرا گروپ ہے جس کو یہ بندہ نہیں دکھا رہا، شو نہیں کر رہا، اس کو ہائڈ کر کے رکھا اور سوال کرتا ہے دونوں میں کس کے ساتھ ہوگا. ارے اس کو بھی بتانا، اس کے پاس سوال کر کہ ان تین میں سے آپ کس کے ساتھ میں ہوتے. یہ تیسرا گروہ. اس گروہ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید کا نام سنا آپ نے؟ کتنے بڑے صحابی ہیں. ان کی کوئی خاص بات بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں ہاں، اور کوئی خاص بات؟ ہاں کیا کریں بھائی، ان کے تعلق سے ان کا ہم نام لے رہے ہیں تو ان کی شخصیت کیا تھی تو جانتے ہیں آپ؟ کتنے بڑے صحابی تھے. صحیح بخاری حدیث پیش کرتے ہیں ان کی فضیلت میں. ایک حدیث دیکھیں صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 3735 بخاری کی حدیث ہے. عن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہ کان یاخذہ والحسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو اور حسن رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے لڑکے حسن، ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کے کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے اللہم احبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت کر، اے اللہ ان دونوں سے محبت کر، فإنی احبہما، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نبی دونوں کو گود میں لے کے گیا، اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف اسامہ بن زید. ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور ایک نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کو روک رہے تھے مت جاؤ، لیکن مالک کا آرڈر تھا، فرما برداری میں گئے، لیکن جب اپنا پاور آیا تو لڑائی ختم کروا دی، صلح کروا دی. یہ وہ دو شخصیت ہے جن کو گود میں لے کے اللہ کے نبی نے کہا تھا میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت کرتا. یہ اسامہ بن زید بہت بڑے صحابی ہیں، نبی کے بہت بڑے چہتے، نبی میں کہتے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو محبت کر. یہ اسامہ بن زید قائدین میں سے ہیں.